बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़ुदावंद हज़रत, आप देख रहे हैं बरकत रमज़ान और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और ये ज़ाहिर है एक कलाम सुन के एक उदासी की कैफ़ियत तो है कि रमज़ान जा रहा है। ये हर दफ़ा होता है, हर साल होता है, और हर साल ये हम फ़ैसला करते हैं कि अगला रमज़ान जो है वो पूरे क्या कहना चाहिए, इत्मीनान के साथ और इत्माद के साथ और पूरी इबादत के साथ गुजारेंगे। हमेशा कोई ना कोई कमी रह जाती है, ज़ाहिर है, लेकिन इस दफ़ा ख़ास कमी जो थी वो फ़लस्तीनियों की हमें बहुत ज़्यादा महसूस हुई। उसका ज़िक्र भी हम करते रहे, रोज़ करते हैं उसका ज़िक्र, लेकिन अल्लाह से दुआ कर सकते हैं बस आज इंशाअल्लाह ताला चांद रात होगी। बड़ी उम्मीद है, कभी उम्मीद है कि आज चांद रात होगी, और दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला कबूलियत की इस रात में, इस कबूलियत की घड़ी में, जहाँ पाकिस्तान के लिए दुआ कीजिए वहाँ फ़लस्तीन के लिए ख़ुसूसी तौर पे दुआ कीजिएगा। इंतहाई मोहतरम शफात रसूल भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं? अल्लाह का फज़ल। माशाअल्लाह ताला ने पाकिस्तान को या अपने आप को ज़ाती तौर पर रखे। क्या आपको वाकई लगता है ईमानदारी से कि अगर हम इन रवायती जुमलों में से बाहर निकल जाएँ कि अल्लाह ताला ने हमें हिदायत दी है, तो वाकई हिदायत दी है बहसीयत कौम? रब्बुल आलमीन ने हिदायत तो दी है, लेकिन बात आ जाती है इख्तियार हिदायत पर। अच्छा, दो बातें, एक है तख्लीक हिदायत, एक है इख्तियार हिदायत। अल्लाह ताला ने का काम है हिदायत को तख्लीक करना, ठीक। और अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी रब ने मना फरमा दिया था, अफ़अंत तुकरिहुन्नास हत्ता यकूनु मुमिनीन, कि ऐ प्यारे आप क्यों जबर करते हैं कि ये लोग मोमिन हो जाएं। जबर से मतलब क्या, उसकी वजाहत एक और आयत में है, फ़ला अल्लाह का बाक़िउन नफ़्सका अला आसारिहिम इल्लम युमिनु बिहाज़िल हदीस असफ़ा। ऐ प्यारे नबी, रात दिन भर आप मसरूफ़ रहते हो और रात को इनकी फ़िक्र में अपने आप को घोलते रहते हो, क्यों इनके पीछे अपने आप को घोलते हो कि ये ईमान क्यों नहीं लाए। तख्लीक हिदायत अल्लाह के हाथ में। उसके बाद फरमा दिया इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन अल्लाह यहदी मन यशा। मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके ज़िम्मे किसी के मुक़द्दर में हिदायत तख्लीक करना नहीं है, ये तख्लीक हिदायत हमारा काम है। आपका सिर्फ हिदायत के असबाब ज़राए जो हमने उसे अकल फ़िक्र दी और ये मज़ाहिर फ़ितरत सामने रख दिए, इसके मुताबिक उसको मुतवज्जे करने का काम आपके सपुर्द है। और अगर जबर होता इस्लाम में तो रब्बुल आलमीन कभी ये ना फरमाता कुलिल हक़्क़ु मिन रब्बिकुम फमन शाअ फलयुमिन वमन शाअ फलयकफुर। हक़ आ गया, अब आपकी मर्ज़ी, आप उसे कबूल करें, आपकी मर्ज़ी से ना कबूल करें। दूसरा तक क्या हमने हमारा रवैया है, ये हमारा रवैया, अपने रवैये में कबूल किया। हमारा रवैया ये है कि हम चाहते हैं कि जो मैंने सोचा हम उसे जबरन लोगों को उस पर ले आएं। ठीक है, ये रब की तकदीर और मशीयत के बिल्कुल खिलाफ है। ठीक है, रब ने इंसान को आज़ाद पैदा किया है, फ़िक्री एतबार से, अमली एतबार से। नताइज बता दिए हैं कि नताइज क्या हैं, इस रास्ते के और उस रास्ते के। ठीक। ये उस रास्ता जो है वो कौन सा है? इस रास्ता तो हो गया ईमान वाला, उस रास्ता कौन सा है? मतलब जिसके बारे में रब्बुल आलमीन ने अपने नबियों को बताया, हम इस रास्ते पर हैं कि उस रास्ते पर हैं, ये तो हर बंदे को खुद जायज़ा लेना चाहिए। बहसीयत कौम, बहसीयत कौम अगर आप दुनियावी तौर पर देखें, दो पहलू है ना कुरान ने सामने रखे, एक है दुनियावी पहलू, एक है उखरवी पहलू। और अगर हम उखरवी पहलू क्या मतलब? आखिरत का पहलू, आखिरत का, दीनी पहलू, आखिरत का पहलू। ठीक, वो भी दीन हुआ नहीं, दीन दुनिया भी दीन है हमारी, आखिरत भी दीन ठीक है। ये दीन और दुनिया का तसव्वुर भी कुरान का तसव्वुर नहीं है। जब हम ये कहते हैं कि हर चीज़ का सरचश्मा कुरान है, तो फिर सब कुछ कुरान से है ना, फिर सब कुछ दीन है। अच्छा, मेरा मतलब ये था कि कुरान में अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया इन्ना अरसलनाका शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरा, कि हमने मुबश्शिर भी बनाया और नज़ीर भी बनाया। मुबश्शिर का क्या मतलब है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि ये जो रास्ता है ना, इसके नताइज अच्छे हैं, मुबश्शिर हैं हुज़ूर। और फरमाया ये जो रास्ता है इसके नताइज, ये ज़ाती बात है या इज्तिमाई बात है कि नताइज अच्छे हैं? ये ज़ाती बात है। देखिए, इनफरादी भी है, ज़ाती भी है, इज्तिमाई भी है। माशरा जो है वो इनफराद से ही बनता है ना, इनफराद से इज्तिमा बनता है। मैंने एक दुकानदार को, और देखिए आजकल जो हमारे अच्छे दुकानदार हैं उन्होंने नाम भी सारे इस्लामी रखे हुए हैं, मदीना स्टोर, मक्का स्टोर, बिस्मिल्लाह स्टोर, ये इस तरह के सारे नाम रखे हैं। तो वो ब्लैक मार्केटिंग हो रही थी और बड़ी खुली ब्लैक मार्केटिंग हो रही थी, और वहाँ पे कुछ सरकारी चीज़ें जो थी, चीनी वगैरह जो थी, दालें जो थी, वो उनके पैकेट्स में मिल रही थी। तो मैंने हज़रत से कहा, मैंने कहा हुज़ूर अक़दस रमज़ान का महीना है यार, रमज़ान में तो पर्दा कर ले। उन्हें कहा शाह जी तुसी मशवरे बड़े देंदे हो, सारा साल मशवरे देंदे हो, एक कमाई का महीना है। अब ये जो कमाई है ये ना सवाब की है, ना नमाज की है, ना दाढ़ी की है, ना तहज्जुद की है, ना, मतलब ये कौन सी कमाई है जिसमें आपको एहसास गुनाह भी नहीं है? तो मेरे लिए तो बाकी आधा मिनट रह गया। जी बिस्मिल्लाह, आपके सवाल के बाद। जी बिस्मिल्लाह।
آپ نے 2 منٹ کا فرمایا نا، جی جی تو جی حکم. گزارش یہ ہے کہ ہم لوگ جو تلقین کرنے والے ہیں نا، جی ہاں ان کے اندر قوت کردار نہیں رہا. یہ بس اب آپ نے جملہ مکمل کر دیا. قوت کردار جو تلقین کرنے والے ہیں ان میں قوت کردار نہیں رہا. مثلا ممبر ہو گیا، ہاں آپ لوگ ہو گئے، مذہبی پروگرام کرتے ہیں، جو سیاسی پروگرام کرتے ہیں، جو لکھتے ہیں، کتابوں کی بھرماریں لگائی ہوئی ہیں. جب ان کی جس طرح آپ نے ابھی کہا کہ جب آپ کی باتیں سنتے ہیں تو وہ بڑے ہی الفاظ بڑے جچے تلے اور بڑا سلسلہ ہوتا ہے، لیکن وہ لوگوں کو کردار نہیں بدل سکتے. وہ اس لیے کہ جب میں سخاوت کی بات کرتا ہوں اور جب لوگ میری زندگی دیکھتے ہیں اس میں بخل ہی بخل ہے. جب میں کہتا ہوں کہ حضور چٹائی پر بیٹھتے تھے اور میں نے اپنے گھر میں 2-2 لاکھ کے صوفے رکھے ہوئے ہوں تو بالکل بدل گیا نا صورتحال. تو جب تک اور گاڑوں والی گاڑی ہے میرے پاس، جب تک اور بات میں تقوی پہ کروں گا، تقوی پر کروں گا، سخاوت پر کروں گا، سادگی پر کروں گا. جب لوگ ہماری زندگی کو دیکھتے ہیں وہ ہمارے بیان کے بالکل برعکس ہوتی ہے، آگے بات تو وہ اثر نہیں کرتی. اس کے لیے حضرت بابا فرید کی بات میں آپ کے سامنے رکھ دوں. ذرا سریکی کا بھی کہتے ہیں بڑی پیاری زبان ہے. ان سے کسی نے پوچھا تھا صحیح کیڑی گال دل ہوتے اثر کریں دی ہے، تو انہوں نے فرمایا تھا بھرا جیڑی گال دل تو نکل دی ہے. جڑی گال دل تو نکلتی ہے، وہ دل تے اثر کرے سی، دل تے اثر کر دی. جو دماغ سے نکلے گی وہ دماغوں تک رہ جائے گی. بات کیوں کرتے چلے جا رہے ہیں دلدل میں؟ ابھی ہم نے وقفے میں بات کی نا کہ موٹیویشنل سپیکرز بھی اب میدان میں آئے ہوئے ہیں. علماء تو تھے ہی پہلے، مشائخ بھی تھے، آپ جتنے اور موٹیویشنل سپیکرز نے اپنے آپ کو ایک ریلیجس رنگ بھی دیا ہوا ہے، ریلیجس کیا، لیکن بات یہ کہ ان کی فالوئنگ تو بہت بڑی بہت زیادہ ہے. اچھا اسی طریقے سے ہمارے کچھ مذہبی اور سیاسی لوگ ہیں، ان کی بھی بڑی فالوئنگ ہے. سوال یہ نہیں ہے کہ فالوئنگ کتنی ہے یا لائفز کتنی ہے، سننے والے کتنے ہیں، سوال یہ ہے کہ معاشرے میں تبدیلی کتنی ہے. علماء اور مشائخ کی جگہ اگر موٹیویشنل کام جو ہے وہ ہمارے نوجوانوں نے لے لیا ہے، لیکن اس سے بھی تو معاشرے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی نا، اس لیے کہ کردار کی کمی ہے. اچھا ابھی ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہم نے کلام سنا، مولا معاف کریں. میں حضرت سے کہہ رہا تھا کہ اللہ بھی کہتا ہوگا یار میں نے تو تمہیں معاف کر دی ہے، تم اپنے آپ کو بھی معاف کرو، تم اپنے آپ کو معاف کرو. جھوٹ بولنا چھوڑ دو، خیانت کرنا چھوڑ دو، ملاوٹ کرنا چھوڑ دو، رشوت لینا چھوڑ دو، حقوق مارنا چھوڑ دو، سود لینا چھوڑ دو، سود کو جسٹیفائی کرنا چھوڑ دو. رب بھی کہتا ہوگا فرشتوں سے یار ان کو جا کے سمجھاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا. کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، میں نے اپنے اوپر رحمت فرض کی ہوئی ہے. لیکن جو یونیورسل لاز ہیں، جو اقدار ہیں پرماننٹ، کہ کوئی قوم بھی جھوٹ کے ساتھ ترقی نہیں کر سکتی. 10 رمضان آپ گزار لیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ مطلب ہے کہ ملاوٹ کے ساتھ ترقی نہیں کر سکتے. میں یورپ گیا تو وہاں پر جن ملکوں میں یہ اخلاقی جرائم کم ہیں وہ ترقی یافتہ ہیں، اور وہی یورپ کے ممالک ہیں جن میں اخلاقی جرائم بہت زیادہ ہیں وہ تنزلی کا شکار ہے ہماری طرح. یار اللہ سے ہر وقت یہ کہتے نا اللہ معاف کر دے. رب نے بھی کہا ہوا ہے کہ میں حقوق العباد معاف کروں گا، حقوق العباد میں نہیں معاف کروں گا. یہ بات کیوں نہیں سمجھ آتی؟ آپ اگر کسی کا مال لوٹ رہے ہیں تو کیوں نہیں سمجھ آتی کہ آپ مال لوٹ کے بڑا گھر بنا کے بڑی گاڑی رکھ کے اللہ سے کہیں اللہ معاف کر، اللہ معاف کر دے گا؟ ہرگز نہیں معاف کرے گا. مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اس بات کا علم تو ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ غیر شرعی بھی ہے، غیر مذہبی بھی ہے، وہ سارا کچھ ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ بحثیت قوم اور بحثیت امہ ہمیں بنیادی طور پہ مجھے لگتا ہے کہ ڈے آف ججمنٹ پہ اتنا بھروسہ نہیں ہے جتنا اس زندگی کے اوپر ہمیں بھروسہ ہے. اگر ہمیں آخرت پہ ہو بھروسہ. قرضہ 2 منٹ میں لیتا ہوں صرف، 2 منٹ کا قرضہ. وہ یہ ہے جو تک میں بات پوری کر لوں. اچھا اس میں یہ ہے کہ ایک تو ہم لوگ رمضان میں بڑی موٹیویشن کر رہے ہیں، مسجدیں بھری ہوئی ہیں، سب کچھ بھرا ہوا ہے. اچھا ایک نئی میں نے فیس بک پر ایک ٹرینڈ دیکھا کہ جی ہم جو ہے نا الہاد کا اس دفعہ ہم نے جنازہ نکال دیا ہے. بتایا ہے کہ سائنس اور علم کی بنیاد پر اسلام برحق ہے اور دنیا باقی جو الہاد کے راستے پر ہے. ہم نے تردید کر دی. بات یہ ہے راستہ کیا؟ الہاد یعنی لوگ جو لامذہب ہوتے جا رہے ہیں. اچھا ہم نے ان کا راستہ روک لیا. ہم نے ان کا راستہ روک لیا. پاکستان میں اس دفعہ جو رمضان تھا نا، اچھا اس پہ ہمارے لیکچرز نے، تقاریر نے الہاد کا راستہ روک دیا. اللہ کے بندو گزشتہ 400 سال سے تو یہی کام تم کر رہے ہو. ترقی وہ کرتے ہیں، سائنس میں آگے وہ بڑھتے ہیں، ایجادات وہ کرتے ہیں. ہم میں زیادہ روشن خیال ہے وہ الہاد کا راستہ چند عقلی دلائل کی بنیاد پر روک کر یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اسلام کی خدمت کا حق ادا کر دیا. ڈائریکشن، کس قوم کی ڈائریکشن سیدھی کریں.
اور یہ جو اصطلاحات ہیں اسلام کی اس کو ڈیفائن کریں اور ان کو سمجھائیں کہ 50 سال ہو گئے تمہیں رمضان گزارتے ہوئے، جو رب نے کہا تھا رمضان نتائج پیدا کرتے ہیں، وہ رمضان میں تمہاری معمولات وہ نتائج پیدا کیوں نہیں کر سکی؟ کہیں نہ کہیں خرابی ہے۔ کچھ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ رمضان پیکج کے اندر وہ جو ہم شربتوں کے اور ڈبے بناتے ہیں 5400 والا اور 5600 والا، رمضان پیکج کے اندر حکومتی سطح پر ہم موضوع رکھا کریں کہ اس رمضان ہم نے علماء سے یہ سیکھنا ہے۔ بہت بڑی آپ نے اہم بات کی ہے۔ بات ہے نا کہ تجاویز تو ہم دیتے ہیں لیکن اس تجاویز پر عمل کرنے کی ضرورت ہے نا، اور ہم عمل کرتے ہیں وہ اسی تجویز پر جس میں ہمارا اپنا ذاتی مفاد ہوتا ہے، اپنا مفاد ہوتا ہے۔ دیکھیے معاشرے کو درست کرنے کے لیے آپ نے لیلۃ الجائزہ کر کیا نا، کہ ایک جگہ میں بیٹھا تھا کسی ٹی وی پر، تو انہوں نے کہا لیلۃ الجائزہ کا مطلب ہے کہ تجزیہ کرو۔ میں نے ان کے علم پر نا 1 منٹ کے لیے تو اشش کیا۔ میں نے کہا کہ دیکھو بھئی ہمارا میڈیا ماشاءاللہ کیسے کیسے ہیرے چن کے لے کے آتا ہے اور بٹھاتا ہے۔ جب آپ ایسے لوگوں کو بٹھائیں گے، اس کا صحیح مطلب بھی بتا دیں کیونکہ سارے لوگ اس کو سمجھتے ہیں اکاؤنٹیبلٹی، جائزہ۔ میں آتا ہوں، آپ مجھے 2-3 منٹ دیں گے جس وقت تسلسل کے ساتھ میں بہت ساری باتیں سمجھا جاؤں گا۔ ٹھیک۔ اچھا، جب ایسے ہیرے اٹھا کے لیں، اچھا ماشاءاللہ جو سوال کرنے والے ہیں وہ ان سے بڑے ہیرے ہیں، ان کو کچھ نہیں پتا۔ اچھا ان کی بھی تو عملی کوئی کردار نہیں ہے نا۔ ٹھیک ہے، آپ دیکھ لیں ٹرانسمیشن کو دیکھ لیں، آپ جیسے پڑھے لکھے دین کو جاننے والے روحانی کو جاننے والے مجھے تو نہیں نظر آتے لوگ، آپ بھی جسے پاکستان میں رہتے، سوال کرنے والے بھی اس زمانے میں صحابہ جیسے کردار والے لوگ، اور جواب دینے والے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آج ٹرانسمیشن کو آپ نے ٹھیک کرنا ہے، تو آپ کی جو ٹرانسمیشن ہے یہ رمضان کی، یہ تو مذہب بیزاری پیدا کر رہی ہے، کیونکہ اس کا جو سیٹ اپ ہے افطار ٹرانسمیشن کا، وہ مذہب کے قریب نہیں لے جاتا لوگوں کو، وہ مذہب سے دور کر رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے فتنوں کی طرف لے کے جا، لیلۃ الجائزہ، جائزہ کا معنی عربی میں انعام ہے۔ اچھا، اب میں نے بڑا سوچا اس پر، میں آپ کے نظر کرتا ہوں، نقطہ پتہ نہیں صحیح ہے غلط ہے، ابھی تک مجھے کسی تفسیر سے حدیث سے نہیں مجھے سپورٹ نہیں ملی، لیکن کیونکہ اس میں ایک میری سوچ ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے صحیح بھی۔ اب کہتے ہیں نہیں رات عید چاند ہوتی تو لوگ مسجد سے چلے جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، بازاروں میں جاتے ہیں، تھوڑے لوگ باقی رہ جاتے ہیں۔ میں نے کہا یار لفظ جائزہ پر غور کر لو، جائزہ کا معنی انعام، تو اس رات کو ہر بندے کو انعام تو نہیں ملتا نا، جس کے ہائی مارکس ہوتے ہیں انعام تو ان کو دیا جاتا ہے نا، یا آپ پوری کی پوری کلاس کو انعام دیتے ہیں؟ نہیں دیتے۔ کیا بات ہے، پہلی پوزیشن، دوسری پوزیشن، تیسری پوزیشن۔ تو جو رمضان کی ان لمحات میں اپنے آپ کو اللہ کے بارگاہ میں پیش کر کے رب کو راضی کر لیتے ہیں اور ہائی مارکس لیتے ہیں، رب ان کو روک لیتا ہے اس رات کہ بیٹھو یہاں پر، میں نے تمہیں انعام دینا۔ ایک غزہ پہ فدیہ، صدقہ، خیرات لگتا ہے؟ بالکل لگتا ہے۔ لوگ اسی نام پہ، غزہ کے نام پہ، فلسطین کے نام پہ، پاکستان کے اندر، میں ساری دنیا کی بات نہیں کر رہا، ساری دنیا میں بھی ہو رہا ہے، پاکستان میں لوگ اس پہ فنڈ اکٹھا کر رہے ہیں، میں اور لے جانے کا کوئی طریقہ نہیں ہے سوائے الخدمت کے۔ سید الرحمان کی بات کی میں تائید کرتا ہوں، اور الخدمت والوں سے میری ایک بریفنگ سیٹنگ ہوئی، انہوں نے سارا کچھ مجھے بتایا۔ سوال یہ ہے کہ غزہ اور فلسطین کے لیے اگر ہم چندہ بھی اکٹھا کریں تو وہ نہیں جا سکتا۔ اب سوچنے کے بعد تو جو اکٹھا ہوا ہے وہ جائے گا کہاں؟ گزارش یہ ہے کہ اب ہم لیلۃ الجائزہ پر بات کر رہے تھے، لیلۃ الجائزہ کی بڑی اچھی بنیاد میرے بھائی اسید نے رکھی، یار مسجد سے باہر نکلو، 30 دن آپ نے مسجد میں گزار لیے ہیں، نماز مغرب پڑھے، عشاء پڑھیں، باہر آ جاؤ، باہر بھی بہت کام ہے۔ مثلا ہاسپٹل جو ہیں یار وہ تباہ ہو گئے ان کے، یعنی جہاں پہ وہ جا رہے ہیں کہ چلو وہاں پہ جا کے کم از کم اس کی صحت بحال ہوگی، وہاں پہ جا کے بم برس رہے ہیں۔ ہمارے لیے ایک سوال میں آپ سے پوچھنا تھا، آپ نے اتنے سوال ہم سے پوچھے، ایک سوال بسم اللہ۔ میں جب بھی آپ کے پروگرام میں آیا تو آپ نے اہل فلسطین کے غم کی بات کی ہے، اور ایک مسلمان کو کرنی بھی چاہیے، لیکن آج آپ نے خود ہی فرما دیا کہ وہ پیسے کہاں جا رہے ہیں، حضرت نے فرما دیا وہ کہاں جا رہے ہیں، کیسے خرچ ہو رہے ہیں۔ آپ اگر لوگوں کو موٹیویٹ کر رہے ہیں فلسطینیوں کے لیے تو وہ راستہ بھی بتائیے نا۔ اگر آپ موٹیویشن کریں اور لوگ جا کے فنڈ اکٹھا کریں، فنڈ اکٹھا کر کے وہ اس تک پہنچتا ہی نہیں ہے۔ الخدمت کا نام لیا تو ہے، الخدمت کو دیں۔ نہیں، الخدمت والوں نے بھی بتایا کہ اگر ہم وہاں بھیجتے ہیں تو 25% جو ہے وہ جاتا ہے، وہ بھی اسرائیل کی اجازت سے جاتا ہے، قاہرہ میں جاتے ہیں، قاہرہ سے آگے جاتا ہے۔ سوال اور ہر ٹرک کا مسلمان سے رشوت بھی لے رہا ہے۔ اچھا ہوتا ہے۔ اب بات یہ ہے، میں یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آئندہ غزہ کے واقعات نہ ہوں، اگر یہ جو فنڈ آپ نے اکٹھا کیا ہے امت مسلمہ کی ذہنی تربیت کے لیے،
قرآن نے نہیں کہا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ کہ تم قوت کے لیے تیاری کرو. اور قوت کیا ہے؟ قوت کا مطلب یہ کہ آپ کے پاس سائنسی اور علمی قوت ہونی چاہیے. تو ہمارے ملک میں بالخصوص اور پوری امت مسلمہ میں ہمیں چاہیے کہ یہ جو فنڈ ہم نے اکٹھا کیا اور ان تک نہیں پہنچ پا رہا, اس کو اس مقصد کے لیے استعمال کیجئے کہ امت مسلمہ اپنے پاؤں پر کھڑی ہو سکے. اچھا میں آپ کو ایک اسٹیٹسٹکس دوں, جیسے آغا خان ہے میڈیکل کالج ہے, آغا خان نے پاکستان میں بننے کے بعد بہت بڑا ایک پنچ رول ادا کیا اور ایک بہت بڑا ڈفرنس آیا میڈیکل لائف میں. کہ اسی طرح لمز بنا, لمز نے ایک بہت بڑا پنچ دیا, ایک سٹینڈرڈ دیا اور ٹاپ 500 یونیورسٹیز کے اندر آئیں. ایک یونیورسٹی بنانے میں نا 3 ارب روپیہ لگتا ہے. 3 ارب روپیہ اگر صدقے کا ہو, خیرات کا ہو, فدیے کا ہو, جس کا مرضی ہو, وہ اس ملک کے مقدر کو ڈائریکشن دے دیتا ہے. دیکھیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بھی ہم اربوں روپے اکٹھے کر رہے ہیں, یہ پیسے کہیں جا نہیں رہے سوائے کہ وہ میرے ذات پہ جا رہے ہیں, میرے بینک اکاؤنٹ میں جا رہے ہیں, اور کہیں نہیں جا رہے. وہ یہ ساتھ ہم موٹیویشن دیں نا کہ جو پیسہ دے رہے ہیں وہ پوچھیں کہ پیسہ گیا کہاں ہے. سب سے پہلا کام انفرادی اور قومی سطح پر تبدیلی کے لیے ذہنوں کی تبدیلی بڑی ضروری ہے, اور ذہنوں کی تبدیلی علم سے ہوتی ہے, تزکیہ سے ہوتی ہے. اور ہمارے پاس جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں علم کا ماخذ, منبع, سرچشمہ دیا ہے, وہ اسی رمضان کی 27 میں اس کا آغاز ہوا نزول کا. ہم لوگ قرآن کی طرف آ جائیں. لوگوں کو کہتے ہیں جی دنیا نے ترقی کی ہے, انہوں نے قرآن پاک سے سارے فارمولے لے لیے. بھائی اگر انہوں نے لے کے ترقی کر لی ہے تو میرے اور تیرے لیے اوپر کوئی پابندی تو نہیں تھی نا, ہم کیوں نہیں کر سکے؟ جب حقیقت صرف وہ اس لیے کہ جتنے لوگوں نے بھی امریکہ, UK, یورپ کے اندر اسلام قبول کیا نا, انہوں نے قرآن حکیم خود پڑھا ہے. لیکن یہاں پہ آپ کا ممبر کہتا ہے کہ قرآن خود نہیں پڑھنا, آپ نے کسی عالم سے اور مفتی سے پڑھنا ہے. یہ بہت بڑا فرق ہے نا. جی ہاں, چلو وہ تو ٹھیک ہے, لیکن عام بندہ بھی کہتا ہے کہ جی انہوں نے یورپ والوں نے سارے سائنسی فارمولے بھی قرآن سے نکالے ہیں. بھائی جب اس حد تک آپ کہہ رہے ہیں بات کو, اور وہ قرآن کی تعلیمات کی بنیاد پر ترقی کر گئے ہیں, تو آپ کو کیا تکلیف ہے, آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ نے ابھی یونیورسٹی کی بات کی, آدھا منٹ سے یونیورسٹی بھی جو فلسطین کے لیے آپ نے یونیورسٹی بنا دے 3 ارب میں بنتی ہے. یونیورسٹیوں کی کمی نہیں ہے, یونیورسٹیوں کے ساتھ ریسرچ سینٹر کی ضرورت ہے, لیبارٹریز کی ضرورت ہے, وہاں تجربے ہونے چاہیے, تحقیق ہونا چاہیے. ہمارے جو تعلیم کو چلا رہے ہیں پرائیویٹ ادارے یا حکومتی, وہ کوشش کریں کہ ہمارے ہاں پڑھنے والے بچے تعلیمی اداروں میں ان کے اندر تخلیقی صلاحیتیں پیدا ہوں. بہت اچھی بات.